Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome students to the course Teaching of the Holy Quran with Translation. First of all, I am going to share with you the basic introduction of this course. Basically, this is a university core course and it is of 4 credit hour. Basic objective of this course are to understand the basic concept of the selected thematic areas through the study of translation of Quranic verses, and the second one, to motivate students to learn Allah's commandments through self-study of the Holy Quran. At the end of the course, inshallah, we will be at these outcomes that the students will have the knowledge of the basic teachings of the Holy Quran on the selected thematic areas. And inshallah, the student will develop interest in self-study of the Holy Quran. Here, very important element is what are the thematic areas. There are 5 thematic areas. The first one is faith, imaniyat. The second one is worship, ibadat. The third one is practices, muamalat. Fourth one is practices regarding ahkamat. And the fifth one is practices regarding social ethics and morals. As far as the teaching of this course will be, we are going to record the para-wise recording of the Quranic Path, focusing on the selected themes and related verses with its translation and some sort of tafsir also. The recording of one para chapter will be about 1.5 hour, and that will be uploaded in the Google Classroom stream, inshallah. So, throughout the Quranic path, there will be 45 hours recordings, and there are also interactive sessions of 23 hours. So, the both type of methodology will be used. Now, my part is from para number 21 to 25, and today we are going to read, understand and learn the para number 21 on these 5 themes. So as far as the selection of the ayat according to the theme, we select
the ayat number 4, 5, 6, and 7 of Surah Rum, and ayat number 3, 4, and 5 of Surah Luqman regarding the theme of faith. Moreover, later we will translate and try to understand the second theme, that is worship, and we selected the verse number 15 and 16 of Surah Rum and ayat number 4 and 5 of Surah Luqman. The same as we have already selected in the course outline the ayat number 17 and 18 of Surah Rum regarding the practices of Mu'amalat. And later, inshallah, within this recording, we will also read and understand the translation of verse number 21, Surah Luqman, regarding the practices of Ahkamat. And in the end, we will inshallah translate and try to understand the tafsir of the ayat number 38 of Surah Rum, ayat number 15 of Surah Luqman, and ayat number 9 and 10 of Surah Ahzab regarding practices of social ethics and morals. So, inshallah, first we are going towards the first theme, that is related to faith. According to the instructions, uh, we will inshallah study the translation in Urdu, and the selected translations and tafsir are already selected by the department and faculty, so we will use the same. So, Bismillahirrahmanirrahim. The first ayat, which is just in front of you, that is Surah Rum, Alif Lam Mim. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت مبارکہ جیم رہا کے ساتھ صرف 3 حروف ہیں اور الف لام میم. انہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات مطلب قطع کیے ہوئے. قطع مثلا علیحدہ کیے ہوئے، کاٹے ہوئے. سو بیسیکلی جب ہم ایک حرف کو لیتے ہیں تو اس کا مطلب واضح نہیں ہوتا جب تک وہ لفظ نہیں ہوتا. تو قرآن کے محققین، مترجمین اور فقہا نے حروف مقطعات کے معنی نہیں کیے اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ریسٹرکشن نے دیا ہے. جہاں تک
عرب کی لغت کا تعلق ہے، عرب کے ہاں رواج کا تعلق تھا، اور اس سے پہلے جو کتب آسمانی ہمارے پاس موجود ہیں ان میں بھی حروف مقطعات یوز ہوئے ہیں۔ لفظ نون پہلے بھی یوز ہوا ہے، اور عرب اپنی شاعری یا کہانی سنانے سے پہلے مجمع کی توجہ لینے کے لیے حروف مقطعات یوز کیا کرتے تھے۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھی جائے جس کا مطلب اسے معلوم نہ ہو تو وہ اس کی طرف کھینچ جاتا ہے، توجہ لیتا ہے تاکہ اس کا مطلب سمجھ سکے۔ تو اگر ہم بے معنی لفظ بول دیں یعنی حرف بولیں، سین بے توئیں، ایک لمحے کے لیے یہ قطع کیے ہوئے حروف نے آپ کی توجہ کھینچ لی کہ یہ کیا ہے۔ ایسا ہی عمل عرب کے شاعر اور کہانی کو کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہے ان الفاظ کے استعمال کی ایک توجہ، لیکن اصل میں ان کے معانی کیا ہیں یہ صرف رب تعالی جانتے ہیں۔ ان کے مطالب کیا ہیں، یہ کیوں استعمال ہوتے ہیں، ان کی کیا حکمت ہے، یہ ہمارے فقہا نے نہیں ہم تک بتائی۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے لفظی ترجمے بھی سیم لفظ لکھا گیا اور ترجمہ میں بھی الف، لام اور میم یہ حروف لکھ دیے گئے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ غلبہ تھی مغلوب ہو گئے، روم رومی، لا کا رہا ہے یعنی ہم نے جاری رہنا ہے، یہاں رکنا نہیں ہے۔ فی میں ادنا، ادنا الارض قریب کی زمین، ادنا بیسیکلی نیچے یا کم کو کہتے ہیں، اور جب ہم اعلیٰ کہیں گے تو وہ بلند کو کہیں گے۔ تو اس کا فلاسفیکل اصطلاحاً میں نے یہ بنا کہ جو اعلیٰ ہوگی وہ آپ سے، آپ کی پہنچ سے دور ہوگی، برتر ہوگی، اور جو ادنا ہوگی وہ آپ کے بالکل قریب ہوگی۔ تو عرب ادنا لفظ کو قریب کے معنوں میں بھی لیتے تھے۔ وَهُمْ اور وہ، من بعد بعد اس کے، غالبہم اپنے مغلوب ہوئے، سَيَغْلِبُونَ ان قریب غالب ہوں گے۔ تو اس کا لفظی ترجمہ جو حافظ نظر احمد صاحب نے لکھا ہے، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب چند سالوں میں غالب ہوں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، للہ الامر اللہ ہی کے لیے یہ حکم ہے، من قبل پہلے، ومن بعد اور پیچھے، یعنی اور پیچھے بھی اللہ کا حکم ہے اور آگے بھی اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کا ہی حکم، اللہ کا ہی اصول، اللہ کا ہی آرڈر ہر جگہ چلتا ہے۔ اور وَيَوْمَئِذٍ
اور اسی دن یفرح المؤمنون، فرحت پائیں گے، خوش ہوں گے، مؤمنون ایمان لانے والے، بنصر اللہ، نصر مدد کو کہتے ہیں، اللہ کی مدد سے، بے ساتھ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی نصرت کے ساتھ، مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء، وہ مدد دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، هو اللہ العزیز الرحیم، اور وہی ہے عزیز، غالب، رحیم، نہایت رحم والا۔ ان آیات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی رومیوں کے مغلوب ہونے، اور پھر اس میں جس بات کی طرف بنیادی اشارہ ہے وہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ کا ہی حکم چلتا تھا اور اس کے بعد بھی اللہ کا ہی حکم چلے گا، یعنی زندگی میں چاہے صدیاں گزر جائیں یا صدیاں بعد میں آنے والی ہوں، اللہ کا حکم، اللہ کا اصول، اللہ کے ضوابط جو اس نے اس کائنات میں بنا دیے ہیں وہی چلیں گے۔ تو یہاں ایمان باللہ کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے، اور یہاں ایک بہت واضح جو بات ہمیں دوسری ایمان باللہ کی طرف، اللہ کے ایمان کی طرف روشنی دلاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کی نصرت موجود ہوتی ہے، اللہ کے اس نظام میں جو درست عمل کرتا ہے اس کی مدد ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہی غالب ہے، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اسی کا ہی حکم غالب ہے، اسی کے دیے ہوئے اصول و ضوابط ہی غالب رہیں گے، اور وہ بڑا رحیم ہے۔ اسی طرح ہم اگلی آیات کو بھی اسی ایمان کے زمرے میں دیکھتے ہیں۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے کیا؟ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لا یخلف، نہیں خلاف ہوتا، اللہ، اللہ، اللہ خلاف نہیں کرتا، یعنی اللہ جو وعدہ کر چکا ہوا ہے، جو وہ اصول و ضوابط اس دنیا میں ہمیں دے چکا ہوا ہے، اس کے اختلاف، اس سے مختلف نہیں کرتا۔ وعدہ، جو اس نے اپنا وعدہ کیا ہے، جو اس نے عہد کر دیا ہے، جو اس نے اصول و ضوابط بنا دیے ہیں، وہ ان کے خلاف نہیں کرتا، حالانکہ اختیار ہے اس کے پاس۔ یہاں واضح الفاظ میں یہ بات کہی جا رہی ہے، لا یخلف اللہ، نہیں خلاف کرتا اللہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ قادر ہے کہ وہ کسی چیز کو کس طرح عمل کر دے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی ہمیں اللہ کے دیے ہوئے اصول و ضوابط، اس کے عہد پر ایمان کی بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ ان کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، وہ یہ نہیں جانتے. یعنی اکثر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس بات پر پورا ایمان نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہوتے، ان کا علم کمزور ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کے برعکس اپنی زندگی میں کام کر جاتے ہیں اور پھر بعد میں اس کے انہیں نقصانات. تو یہاں پہ ہم نے ان آیات مبارکہ میں اللہ پر ایمان، اس کے دیے ہوئے وعدوں پر ایمان، اس کی نصرت پر ایمان کی بات کو سمجھا. اب ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 3، 4 اور 5 کی طرف چلتے ہیں. سورہ روم آیت نمبر 20 اور یہاں سے اب سورہ رحمان آیت نمبر 31 شروع ہو رہی ہے. جی اب ہم کیونکہ فیتھ پر بات کر رہے ہیں، ایمان پر بات کر رہے ہیں، تو ایمانیات میں دوسرا اہم حصہ کتابوں پر ایمان ہے. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رب تعالی اس سورت کے آغاز میں بھی الف لام میم سے شروع کر رہے ہیں، اور ہم اس پر ایک تفصیلی بحث تھوڑی دیر پہلے کر چکے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. آیت مبارکہ میں تلک آیات الکتاب الحکیم کے الفاظ ہیں. تل کا یہ اشارہ ہے، یہ آیات نشانیاں، کتاب الحکیم حکمت والی کتاب میں. حکمت والی کتاب میں آیتیں ہیں یعنی نشانیاں ہیں. یعنی ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے یا کہیں جانا ہے تو ہمیں اس کی عمل کرنے سے پہلے اس کی نشانیوں کا علم ہونا ضروری ہے. مثلا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد سے لاہور جائیں تو ہمیں پہلی نشانی یہ معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کنوینس یہاں سے اڈے تک ہمیں لے جائے گی. دوسری نشانی ہمیں پتہ ہو کہ اس طرح کی بس ہوگی، کنوینس ہوگی، اور اس طرح کی ٹکٹ ہوگی، اس طرح کے پیسے ہوں گے، اس طرح یہاں سے سیٹ پر بیٹھنا ہوگا. یہ ساری نشانیوں کا ہمیں علم ہوگا، تب ہم سفر کر کے اپنی منزل پر پہنچ سکیں. اگر ہمیں پہلی نشانی کا علم نہیں ہے
کہ یہ ٹیکسی ہے، اس نشانی کا ہمیں علم نہیں ہے، یا یہ رستہ ہے، اس رستے کی نشانی کا ہمیں علم نہیں ہے، تو ہم بغیر نشانی کے، بغیر نشاندہی کے ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو ہمیں ہر لمحہ اپنے ارد گرد نشانیوں کی، آیت کا لفظی معنی ہوتا ہے نشانی، تو کوئی نشاندہی کرے، وضاحت کرے، تو ہمیں ہر لمحہ کوئی وضاحت کرنے والی چیز کی ضرورت ہے۔ زندگی میں تمام نشانیاں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ آیتیں حکمت کی کتاب میں ہیں، اس کتاب میں ہیں، یعنی زندگی گزارنے کی تمام جو حکمت و نشانیاں ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ یہ پہلی جو ہم نے آیت چنی ہوئی ہے 2 نمبر، یہ ہمیں کتاب پر ایمان، یعنی اس قرآن پاک کے حکیم ہونے پر ایمان لانے کی طرف اشارہ دیتی ہے، ہمیں سبق دیتی ہے۔ اچھا، دوسری آیت میں ایک شرط موجود ہے۔ شرط کن کے لیے ہے؟ ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدی ہدایت ہے، و اور رحمت ہے، للمحسنین احسان کرنے والوں کے لیے، نیک کاروں کے لیے۔ ہمیں یہاں ایک بات بہت وضاحت سے سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر ہم محسن ہوں، اچھا سوچیں، نیک کام کرنے والے ہوں، تو ہمیں ہدایت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی اس کتاب کی نشانیوں سے۔ اب ہم اسی مثال کو اپنی لاہور جانے والی مثال پر لاگو کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ جس شخص نے لاہور جانا ہے وہ نیکوکار نہیں ہے، وہ محسن نہیں ہے، احسان نہیں کرتا، وہ اچھے عمل نہیں کرتا، وہ احسان سے الٹ کام کرتا۔ تو ایک لمحے میں آپ سمجھ گئے کہ وہ اگر ان نشانیوں کو دیکھ بھی لے گا ٹیکسی میں، اس کو نشانی کا پتہ چل گیا کہ یہ ٹیکسی لے کے جائے گی مجھے، لیکن وہ کیونکہ برا عمل کرے گا ٹیکسی والے کے ساتھ، اس کے ساتھ محسن کی طرح بیہیو نہیں کرے گا، نیکوکاروں کی طرح بیہیو نہیں کرے گا، تو اس نشانی کے معلوم ہونے پر بھی وہ ٹیکسی اس کو وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس نشانی کو اس کو معلوم ہے کہ راستہ یہ جاتا ہے، اب راستے میں جاتے ہوئے وہ نیکوکار نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے ہم یہ سوچ رہے ہیں وہ بدکار ہے، مثال دے رہے ہیں ہم۔ تو اس راستے پر چلتے ہوئے بھی، نشانی کا علم ہوتے ہوئے بھی وہ نقصان کرے گا اپنا، اس کو وہ ہدایت نہیں ملے گی، اس کو رحمت نہیں ملے گی۔ لیکن جو فرد محسن ہوگا، اچھا برتاؤ کرنے والا ہوگا، وہ ٹیکسی میں بیٹھے گا تو اس کو ہدایت یعنی رہنمائی بھی مل جائے گی، رحمت میں مل جائے گی۔ وہ آگے اڈا پر پہنچا، وہاں پہ اس نے ٹکٹ خریدیا، وہ محسن ہے، احسان کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، محسن اچھا کام کرنے والا، وہ اچھے انداز میں بات کر رہا ہے، اچھے انداز میں ٹکٹ خرید رہا ہے، اچھے انداز میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، اچھے انداز میں سفر کر رہا ہے، محسن ہے، اچھے کام کر رہا ہے، نیکوکار ہے۔ تو اب اس کو ان تمام نشانیوں سے جو اس کو معلوم تھی لاہور جانے کے لیے، اب اس کو ہدایت بھی ملتی جا رہی ہے اور اس پر رحمت بھی نازل ہوتی جا رہی ہے، اس کو ہر طرح کے جو افراد اس کے ارد گرد ہیں وہ اس کو رحمت بھی دیتے جا رہے ہیں۔ رب کائنات کی یہ جو کتاب ہے
اگر اس کی نشانیوں سے جو کہ حکمت بری اس کتاب میں موجود ہیں ہم زندگی گزارنے کی نشانیاں اور آیتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں شرط پہلی کیا پوری کرنی ہے کہ ہمیں محسن ہونا ہے، حسن والا کام کرنے والا ہونا ہے، حسن محسنین نیکوکار ہونا ہے، محسن طریقے سے کام کرنے والا بننا ہے، محسن طریقے سے احسن طریقے سے ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنا ہے اس کتاب میں سے، تب یہ ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنے گی۔ تو ایمان بالکتاب میں ہم نے سمجھا کہ ہمیں اس شرط کے ساتھ، کیونکہ انسان کے اندر نفس لوامہ موجود ہے، یہ فطرتاً اللہ نے رکھا ہے، تو اگر کسی نے محسن کے انداز میں نہیں بیہیو کیا تو اس کو اس کتاب میں سے بھی ہدایت ملنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے تِلْکَ آیاتُ الکتاب الحکیم، اس کتاب حکمت میں یہ آیتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ہدن ورحمتم للمحسنین، محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کی اگلی آیت مبارکہ میں ہم ایک اور ایمان پر بات کریں گے، اور وہ ایمان ہے آخرت کے دن پر ایمان۔ آیت مبارکہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، ہم یوقنون وهم بالآخرۃ، اور وہ آخرت پر یقینون یقین رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ آخرت پر یقین رکھنے کے لیے بھی شرائط پیچھے آ گئیں۔ الذین، جو لوگ، یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں ہم نے آخرت پر ایمان کے بارے میں وضاحت پڑھی۔ اب ہم اپنے دوسرے تھیم کی طرف چلتے ہیں جو کہ عبادات سے متعلق ہیں۔ اس میں ہم نے اپنے سورہ روم کی آیت نمبر 15 پر جانا ہے، اور اس کے بعد یہیں پر سورہ لقمان کی اسی آیت مبارکہ پر آنا۔ تو ہم پہلے سورہ مبارکہ کی لقمان کی اسی آیت کو دیکھ لیتے ہیں جس میں ابھی ہم نے ذکر کیا، الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، صلاۃ کو ہر لمحہ ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یعنی اپنے کمائے ہوئے مال میں سے کسی دوسرے ضرورت مند کو دینا، یہ زکوٰۃ ہوتا ہے۔ تو یہ دو یہاں پہ ایسے اعمال ہیں جن کو فقہا، علماء عبادت میں تسلیم کرتے ہیں، اور بھی بے شمار علماء ایسے احکامات ہیں جو کہ عبادت میں آتے ہیں، لیکن یہ جو دو کام ہیں ان پر رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید فرمائی۔ آگے بڑھتے ہیں۔
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں دیکھیں کتنی وضاحت سے یہ الفاظ کہہ دیے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم جن پر ہدایت ہے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پا جائیں گے، جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ جو اللہ کا وعدہ ہے یہ بھی ساتھ میں بتا دیا گیا، جس پر ہم ایمان باللہ کے زمرے میں ابھی بات کر رہے تھے۔ اب ہم سورہ روم کی ان متعلقہ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے اوپر یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ یہاں بہت وضاحت سے قرآن پاک ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے جو مانتے ہیں باتوں کو، قرآن کی باتوں کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور پھر صالح اچھے نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کو پھر کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ وہ ہے کہ وہ خوشحالی کے باغ میں رہیں گے۔ ہم اس کے اب لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ پس فوراً اما الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، جنہوں نے مانا، تسلیم کیا، اللہ کے ان اصول و ضوابط، اللہ کے ان آیات کی نشانیوں کو مانا اور اس پہ سر تسلیم خم کیا۔ آمنو سر تسلیم خم کرنا، سلمو سر تسلیم خم کرنا، ماننا، عمل کرنا۔ پہلا ہے عمل کہ وہ مانیں، تسلیم کریں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا کہ وہ اپنے دل اور ذہن سے مانے، ایمان لائے، اور یعنی اب دوسرا مشہور ہے، اور عاملو اور عمل کیا۔ یعنی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک ہمیں یہاں وضاحت سے بتا رہا ہے کہ پہلے دلی اور ذہنی طور پر اس کو ماننا، اور پھر جسمانی طور پر اس پر عمل کرنا، یہ دونوں چیزیں متواتر اور برابر موجود ہیں۔ عمل الصالحات اور نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، فہم بس وہی، فی میں، روضات یحبرون باغ میں ہوں گے، سجی ہوئی جگہ پہ ہوں گے، فی روضات باغ، سجا ہوا باغ میں ہوں گے، یحبرون جہاں وہ بڑے خوشحال ہوں، ان کی آؤ بھگت کی جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں ابھی پچھلی آیت مبارکہ میں
کہ اگر ہم محسنین ہوں، احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، تو ہمیں رحمت اور ہدایت ملتی ہے۔ یہی بات یہاں پہ صالحات کے زمرے میں کہی جا رہی ہے کہ اگر ہم صالح عمل کریں اپنی زندگی میں تو بھی ہمیں آوبگت ملتی ہے، ہمیں خوشحالی ملتی ہے۔ اور اگر ہم صالح عمل نہیں کریں تو لازماً ہمیں کوئی بھی آوبگت نہیں کرتا ہے، ہمیں کوئی بھی اچھی جگہ سجی ہوئے باغ میں نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ کا قانون بہت واضح ہے۔ تو جو اچھے عمل کریں گے ان کو باغ ملیں گے، ان کو آوبگت ملے گی۔ اور یہیں پر ہم جب اچھے اعمال کی بات کر رہے ہیں، پریکٹسز کی، معاملات کی بات کر رہے ہیں، تو ہم اس کے دوسرے رخ کو بھی دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک یہی کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ، اوپر تھا فَأَمَّا الَّذِينَ، پس فوراً جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فوراً اسی لمحے انہیں روضۃ یحبرون، خوشحالی ملے گی۔ لیکن یہاں جب بات تھوڑی سی نیگیٹو آ رہی ہے تو قرآن پاک فا کا لفظ یوز نہیں کر رہا، یہاں لفظ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ، اور أَمَّا الَّذِينَ، ایسے لوگ جو کفروا، انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نہیں تسلیم کرتے، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلا دیتے ہیں، بِآیاتِنَا، ان نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو۔ اب جو نشانیاں ہمیں معلوم تھیں کہ یہ گاڑی ہمیں لے جائے گی، یہ ٹیکسی ہمیں لے جائے گی، یہ رستہ ہمیں وہاں لے جائے گی، یہ نشانیوں کا ہمیں علم تھا۔ ابھی ہمیں علم ہے لیکن ہم نے ایسا فرد کوئی جو اس کا انکار کر دے، نہیں یہ گاڑی، یہ راستہ نہیں لے جائے گا، یہ اچھا عمل ہمیں فائدہ نہیں دے گا، یہ ہم نے اس فرد نے انکار کر دیا۔ وَكَذَّبُوا، اور جھٹلا دیا، نہیں نہیں یہ ایسا نہیں کرے، تو مجھے بتائیں کیا اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ بالکل نہیں فائدہ پہنچے گا، اس کو رہنمائی اور ہدایت نہیں ملے گی۔ بہت واضح اور سادہ سی بات ہے۔ اسی طرح اب اللہ تبارک تعالیٰ کے جو کہے ہوئے اچھے کام ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ سچ بولنا اچھا کام ہے، وہ ان کا انکار کر گئے، نہیں جی، اپنے من میں امنوں پہ نہیں آئے، کافروں پہ چلے گئے کہ نہیں میں نے نہیں سچ بولا۔ غیبت نہ کرنا یہ اچھا کام ہے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ نہیں میں انکار کرتا ہوں کہ میں تو غیبت کروں گا۔ تو جیسے ہی انہوں نے انکار کیا وَكَذَّبُوا، اور پھر عمل کیا، باقاعدہ جھوٹ بول دیا اور باقاعدہ غیبت کر دی، بِآیاتِنَا، اس نشانی کو، انہیں اس نشانی کا پتہ تھا کہ جھوٹ بولنے سے نقصان ہوتا ہے، یہ معلوم تھا، غیبت کرنے سے برائی ہوتی، یہ معلوم تھا، یہ نشانی ان کو معلوم تھی، لیکن انہوں نے عمل کر کے ان دونوں نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، تو آخر میں جب وہ عمل گزر جائے گا، جب وہ آخرت میں ان کی ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا پھر؟ فَأُولَٰئِکَ، پس فوراً پھر کیا ہوگا؟ یہی لوگ ہوں گے فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، جو بڑے برے گرفتار کیے ہوئے عذاب میں
گرفتار کر لیے جائیں گے. سو ہمیں یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اس حکمت والی کتاب میں بہت وضاحت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے معاملات کو کیسے چلانا ہے. ہمیں اللہ کی بتائی ہوئی معاملات میں محسن اور اچھے کاموں پر ایمان لانا ہے اور پھر صالح عمل کرنا ہے. تو پھر ہمیں فوراً آؤ بھگت کرنے والے خوشحالی والے باغ اور سجی ہوئی جگہ ملیں گی. اور اگر خدا نخواستہ وَأَمَّا الَّذِينَ اور جن لوگوں نے انکار کیا اس بات پر اور باقاعدہ واضح نشانیوں کو جھٹلا دیا تو آخر میں پھر وہی لوگ ہوں گے جن کو بڑے برا عذاب گرفتار کر لے گا. ہم اب اپنے نیکسٹ پارٹ میں جا رہے ہیں جو کہ پریکٹسز اور احکامات کے زمرے میں ہے. اور اس میں اب ہم سورہ لقمان کی آیت نمبر 21 کی طرف جا رہے ہیں. جی یہاں ہمارے سامنے آیت مبارکہ ہے. قل الحمد للہ قل کہہ دیں فرما دیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ واضح حکم کہا جا رہا ہے. قل للحمد للہ لل کے لیے ہے حمد تعریف مکمل اور واضح اور ایسی تعریف جو اور کسی کی نہیں ہو سکتی. للہ اللہ کے لیے ہے. کہتے ہیں کہ الٹیمیٹ تعریف صرف اللہ کے لیے ہے. تمام تعریف جہاں کل ہو جائے گا وہ تعریف صرف اللہ کے لیے. بل اکثرہم لا یعلمون لیکن بلکہ اکثرہم تم میں سے اکثر زیادہ تر لا یعلمون نہیں جانتے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے لیے تعریفیں ہیں یہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. اس کی اس کائنات کی اس کی تخلیق کی اس کے چرندوں پرندوں حشرات اور نہ نظر آنے والے حشرات اور اس اتنے وسیع و عریض کہ ہماری وہم اور گمان سے باہر ہے یہ تخلیق جو اللہ نے کی ہے.
اس میں کتنا زبردست نظام ہے، فطرت، کیسے ایک درخت، کیسے دوسرا پرندہ، کیسے تیسرا جانور، کیسے پانی، کیسے ہوائیں، کیسے بادل، کیسا نظام ہے قدرت بنا دیا. ہم اس کی پورا علم لے ہی نہیں سکتے، ہم بہت ناقص ہیں. کیسے مائیں اپنے بچوں کو پیار کرتی ہیں، کیوں کرتی ہیں؟ یہ کیسے پروگرام لکھ دیا گیا ان کی نیچر کے اندر. وہ جانور کی میں ماں ہے، وہ پرندے میں ہے، وہ حشرات میں ہے، وہ کہاں پہ ماں ہے. کیسے اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس کو کھلاتی پلاتی پروان چڑھاتی. کیوں؟ عجیب عجیب. کیسے پانی سمندروں میں پھر گرم ہو کے ہوا بنتا ہے، کیسا بنتا ہے، کیوں، کیسا قانون ہے لکھ دیا گیا کہ وہ ہوا بنے گا. کیسے سورج کی چمک ادھر پڑ رہی ہے، اور سورج کی چمک پڑنے پر، گرمی پڑنے پر وہ سوکھ کیوں نہیں جاتا، یا وہ جم کیوں نہیں جاتا. یہ کیسا نظام ہے کہ گرمی پڑے گی تو وہ گرم ہوگا. اللہ اگر نظام بناتا تو سورج کی شعائیں پڑیں تو کوئی چیز جم جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا. وہ اس کا رب، لیکن اس نے یہ نظام بنایا. پھر وہ کیسے ہوا ان کو اٹھا لیتی ہے، آبی بخارات کو. وہ اوپر کو کیوں جاتے ہیں، وہ نیچے کو کیوں نہیں جاتے جی. ایسا نظام ہوتا، ہو سکتا تھا، اللہ بنا سکتا ہے کہ بخارات بن کے نیچے زمین کی طرف بیٹھ جائیں، لیکن نہیں. یہ کیسا نظام بنایا کہ وہ ہوا کو اڑیں گے، پھر اوپر جا کے بادل بن جائیں گے، پھر ہوائیں اتنے بڑے بڑے اربوں میل لمبے، جو کروڑوں میل لمبے جو بادل ہیں، وہ ان کو لے کے کہیں وہ چلی جائیں گی پہاڑوں کی طرف. کیوں پہاڑوں کی طرف ہی کیوں جاتی ہیں؟ وہ میدانوں کی طرف. وہ بادل اتنا بھاری ہو جاتا ہے اور اتنا اتنا اس میں پانی ہوتا ہے، لیکن دیکھو ہوا اس کو گرنے نہیں دے رہی. کیسا نظام ہے. ہوا لاکھوں ٹن وزنی پانی کو اٹھا کے پھرتی رہتی ہے. کیسا نظام. یہ پانی ہوا نیچے سے ہٹ جائے تو اچانک یہ ہمارے شہروں پر گنے تو ایک بھی نہ بچے. وہ اس کو لے جا کے پہاڑوں پہ چھوڑتی ہے، برف بنا دیتی. کیسا نظام ہے، ہم جان نہیں سکتے. ہم تو صرف انسان کے اندر جو پروگرامنگ کی ہوئی ہے، کیسے ہم خیال کرتے ہیں تو کون کون سے آرگن، کون کون سے پلازمیں ہمارے اندر موومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا یقین مضبوط ہوتا ہے تو کیسے ہم اپنے اندر خود بخود اپنے آپ کو درست کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی بیماری کو ختم کرنے لگ جاتے ہیں. اور ہم سوچ میں اپنے ایمان میں کمزور ہو جائیں تو کیسے ہم خود اپنے اندر ہی ہمارے جراثیمیں ہمیں ہلاک کرنا شروع کر دیتے. صرف ہمارے خیال کی مثبت طرف یا منفی طرف پلٹنے سے باقاعدہ پلازمے حرکت کرتے ہیں، ٹیشوز حرکت کرتے ہیں. کیسا نظام ہے. ناممکن ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. تو جب ہم اس نظام کو کوئی نہیں پورا جانتے، لا یعلمون میں ہیں ہم اکثر لا یعلمون میں ہیں، تو ہم اس کے بنانے والے کی تعریف کیسے کر سکتے. تو یہاں پہ حکم ہو رہا ہے ہمیں، رب تعالیٰ قرآن کے نزول پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، قل الحمد للہ، کہتے ہیں جتنی کائنات میں اگر تعریف ہے، ایسی تمام الٹیمیٹ تعریف صرف اللہ کے لیے. للہ ما فی السماوات، جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اس کے لیے یہ کوئی وہ غنی ہے، بے نیاز ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ.
تو یہ کہنے کا حکم ہے، قل الحمد للہ رب العالمین للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ معاملات میں ہم حکم کے زمرے میں یہ بات پڑھ رہے تھے۔ ایتھکس پر ہم بات کریں گے، مورلز پر بات کریں گے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے دیکھنا ہے کہ ہماری ریکارڈنگ کتنے ٹائم کی ہو چکی ہے۔ اتفاقاً آئی ڈونٹ نو کہ اس کی ٹائمنگ کہاں چل رہی ہے۔ اٹس اوکے، آئی تھنک ہم اپروکسیمیٹلی اپنے ٹائم کے قریب ہیں۔ ہم اس وقت سورہ سجدہ میں ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ایک اور آیت مبارکہ حکم احکام سے متعلقہ، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وقل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ کہہ دیں، فرما دیں، یتوفاکم تمہاری روح قبض کرتا ہے، ملک الموت، ملک فرشتہ، موت کا فرشتہ، الذی وہ لوگ جو، وقل بکم مقرر کیا گیا ہے تم پر، ثم الی تم پر، پھر الی ربکم تم اپنے رب کی طرف، ترجعون واپس رجوع کرو گے، لوٹ جاؤ گے۔ تو کہہ دیں کہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے موت کا فرشتہ مقرر ہے، جو کہ تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ تو اس سے ہمیں ایک اور ایمان اور ایک اور حکم کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہوا ہے کہ موت برحق ہے اور وہ ہم سب کے لیے آنی ہے، سب کے لیے، کل مین اس میں انسان بھی ہیں اور باقی بھی تمام لوگ۔ آیت مبارکہ ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا۔ بسم اللہ اللہم صلی وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ یہ آیت سجدہ ہے، میں ایک لمحے کے لیے سجدہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ
انما یؤمن بآیاتنا، انما اس کے سوا نہیں، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں پر، الذین وہ لوگ جو، اذا جب، ذکروا دلائی جاتی ہیں، بہا وہ، خروا سجدن وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، وہم اور وہ ہیں، لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک مورل اور ایتھیکل کنسرن میں بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم نے اچھے انسانوں میں تکبر نہیں کرنا، وہ اپنے آپ کو عاجزی میں رکھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی کوئی نشانی بتائی جاتی ہے، جیسے کچھ لمحے پہلے ہم نے اللہ کی اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں نشانیوں کا ذکر کیا، تو وہ فوراً اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور پھر رب تعالیٰ کی، اپنے رب کی، اپنے پالنے والے کی، اپنے آپ کو یہ پوری کائنات دینے والے کی وہ تعریفیں کرتے ہیں، اور کبھی بھی ان کے من میں تکبر نہیں آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کی، اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہوئے اس کے آگے عاجزی اختیار کرنی ہے، اس کے آگے تکبر بالکل نہیں کرنا ہے، اس کے آگے سجدہ کرنا ہے، اور اس سجدے کے درمیان رب تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، پاکیزگی بیان کرنی ہے، اس کی اعلیٰ صفات بیان کرنی ہے۔ مزید آگے بتایا جا رہا ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، الگ رہتے ہیں اب ان کے پہلو خوابگاہوں سے، یعنی وہ زیادہ سوتے نہیں ہیں، وہ پکارتے ہیں، یدعون ربہم اپنے رب کو، خوفاً خوف سے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، وطمعاً اور طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، ومما یعنی وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں اور ساتھ میں امید بھی رکھتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تو ہمیں ہمارا اللہ بہترین جزا دے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وہ اپنے رزق میں سے، رزقناہم ہم کا مطلب ہوتا ہے اپنے، اور وہ اپنے رزق میں سے ینفقون خرچ کرتی ہیں۔ رزق وہ تمام اشیاء ہوتی ہیں جو آپ کو فائدہ دیتی ہیں، آپ کو نقصان سے بچاتی ہیں۔ یہ صرف روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، یہ وہ آپ کا جسم، آپ کی آنکھیں، آپ کا علم، یہ تمام آپ کے رزق ہیں جو اللہ نے آپ کو مہیا کیے ہیں یا آپ نے خود حاصل کیے ہیں، تو ان کو خرچ کرتے ہیں۔
ان کو استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں دوسروں کی بھلائی اور اپنی بھلائی کے لیے. فلا تعلم نفس وما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. فلا تعلم سو نہیں جانتا، نفسن کوئی بھی شخص، ماں جو چھپا رکھا ہے، لہم من ان کے لیے، من سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، جزاء جزا، بما کانوا یعملون اور اس کا جو وہ کرتے تھے. یعنی سو کوئی شخص نہیں جانتا جو چھپا رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک سے اس کی جزا ہے جو وہ کرتے. تو یہاں پر ہمیں یہ اخلاقی عمل کرنے پر، مورل ویلیوز کا خیال رکھنے پر، تکبر نہ کرنے اور اپنے آپ میں عاجزی کرنے اور اللہ کی آیات کو تسلیم کرنے اور اس کو سجدہ کرنے، اس کے آگے تعریف بیان کرنے اور اپنے رزق میں سے خرچ کرنے کے بارے میں اتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص نہیں جان سکتا تو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی رکھی گئی ہے، اس کی جزا کیسی رکھی گئی ہے. یعنی یہ کوئی بہت ہی اعلیٰ قسم کا، بہت ہی برتر قسم کا ان کو اچھی جزا دی جائے گی. تو اس تمام ترجمہ اور تشریح جو کہ تفسیر میں سے ماخوذ کی گئی، ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس کتابی حکمت میں ہماری زندگی کے لیے بہترین نشانیاں موجود ہیں اور ہمیں احسن طریقے سے عمل کرتے ہوئے ان نشانیوں کو اس حکمت کی کتاب سے لینا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ ہم پر ہدایت اور رہنمائی میسر ہو. ہمیں تکبر اور غرور نہیں کرنا، ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے آیات کو تسلیم کرنا، ماننا ہے اور پھر ان پر عمل صالح کرنے ہیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اچھے اعمال کا ایسی جزا ملے جو انسانوں میں کوئی نہیں جانتا. ہمیں اپنے رب کی نشانیوں پر اس کی بزرگی اور اس کی پاکیزگی بیان کرنی ہے اور اپنی زندگی میں اچھے اعمال سر انجام دینے ہیں. میرا اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو قرآن پاک سے حکمت کی نشانیوں کو، آیات کو سمجھنے کا اور ان کو اپنی زندگی میں عمل پیرا کرنے کا جلد از جلد بہترین موقع عطا فرمائے اور آپ کی زندگی بہترین اور کامل ہو. انشاءاللہ عز و جل پارہ نمبر 22 میں دوبارہ انہی 5 موضوعات پر منتخب شدہ آیات کے ترجمے اور تشریح میں اگلی ریکارڈنگ میں پھر بیان کی جائیں گی، جس کی ریکارڈنگ آپ کو گوگل کلاس روم اسٹریم پر اویلیبل ہوگی. اس پینڈیمک میں اپنے اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیں، احتیاط برتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.